आदाब। मैं मोहम्मद अमजद अली प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन इकराम, इस्लामी कैलेंडर के महीने शाबान में बीच शाबान यानी कि निस्फ शाबान 15वीं शब को लैलतुल बरात शब बरात के नाम से जाना जाता है। और अरसे दराज से कदीम दौर से ये रिवायत है और ये रिवाज है कि इस रात में इबादत का अहतमाम होता था। पहले ये जो है फ़िक्र रहती थी लोगों की कि इस रात में वो कौन-सी इबादत करें जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए। उसके बाद मुखालिफिन का दौर आया। मुखालिफिन ने नुक्ताचीनी करना शुरू कर दी कि ये रात साबित नहीं है अकाबरीन से। तो ये वाज़ेह हो जाता है, हमारी दोहरी ड्यूटी बन जाती है कि क्या ये अकाबरीन से साबित है ये रात में इबादत करना। उसके बाद फिर ये आता है सेकंड स्टेप में कि इस रात में वो कौन से अमाल रवा रखें ताकि अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाए और हमारे जो है बख्शिश का सामान बन जाए। इस ताल्लुक़ से हम आज डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना शेख सैयद रिज़वान पाशा कादरी साहब, तर्जुमान क़ादरियत। वो बानी द कुरान एकेडमी बानी भी है, सदर भी है, माशाअल्लाह। कॉस्मोपॉलिटन इंटरनेशनल पर्सनालिटी है। वो कई जगहों पर जाकर वाज़ो बयान करते हैं और बहुत ही आवाम में, मुल्क में वो बैरून मुल्क मकबूल व मारूफ़ हैं। मौलाना, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। जी, बेहद शुक्रिया फरमाई के लिए और इज़हार ख़्याल का मौका देने के लिए मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता जी। मौलाना, सबसे पहला ये सवाल मेरा रहेगा कि शब बारात ये कहाँ से साबित है? इसकी असल कहाँ है? हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। शाबानुल मुअज़्ज़म ये इस्लामिक कैलेंडर का ये वो मुबारक महीना है जो तमहीद है रमज़ान की। रमज़ान और शाबान ये महीने हमारी ज़िंदगियों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो रखे हैं उसकी सीधी-सादी वजह ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से नफ्स की ख़्वाहिशात की वजह से और दुनिया के मकर फ़रेब की वजह से और शैतान के धोखे की वजह से जो इंसान अल्लाह से दूर हो जाता है, अल्लाह ताला रमज़ान अता फ़रमाकर, रमज़ान से पहले रजब और शाबान अता फ़रमाकर अपने बंदों को अपनी तरफ, अपनी ख़ुसूसी इनायात की तरफ माइल फ़रमाता है। तो इस हवाले से शाबान का मुबारक महीना बड़ा बरकत वाला है और उसमें हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के मामूलात सुन्नत में बाज़ाब्ता नक़ल हैं। आपने जो ये इरशाद फरमाया कि शब बारात का ज़िक्र कहाँ है, तो शब बारात का जो ज़िक्र है वो सूरत दुखान की इब्तिदाई आयतों में है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया हामीम वल किताबिल मुबीन, कसम है कुली किताब की, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, हमने इसको बाबरकत रात में उतारा, इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन, और हम ही डराने वाले हैं, फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, और इरशाद फरमाया उसमें हर हिकमत वाला काम बाँट दिया जाता है। अल्लाह ताला ने इसमें शब बारात का ज़िक्र फरमाया। अब ये आयत मुबारका को बहुत से लोग पिछले ज़मानों में, जैसा कि आपने इरशाद फरमाया है कि पिछले ज़मानों में इस बात में कोई इख्तिलाफ़ ही नहीं था कि शब बारात ये रात है या नहीं। मगर चंद दिनों से इस बात में भी, इस बाबत भी इख्तिलाफ़ पैदा हुआ, जैसा कि हर मसले में इख्तिलाफ़ आजकल पैदा किया जा रहा है। तो इस मौज़ू पर भी कुछ लोगों ने अलग-अलग कोशिशों से इख्तिलाफ़ करना शुरू किया। हमें ये देखना है कि वाक़ई ये किसी हमारी क़दीम टेक्स्ट में एक बात पाई जाती है कि शब बारात की रात है, तो उस हवाले से आप सबसे पहले हदीस मुबारक की जामे तिर्मिज़ी की तरफ जाएँगे तो बाज़ाब्ता जामे तिर्मिज़ी में जो हदीस की तीसरी सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक किताब है, उसमें बाज़ाब्ता लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान का एक बाब बाँधा गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएँ कि ये कोई नई फ़िक्र नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि बाज़ाब्ता इसका हदीस की किताबों में ज़िक्र आया है। उसके अलावा तफ़सीर की किताबों में सबसे मशहूर मारूफ़ किताब जो पूरी दुनिया के सारे मदारिस में बगैर किसी इख्तिलाफ़ के पढ़ाई जाती है, वो तफ़सीर जलालैन। जलालैन जामिया निज़ामिया में भी है, उसके अलावा पूरी दुनिया के सारी मदारिस में पढ़ाई जाती है। सबसे खूबसूरत इसको तफ़सीर कहा जाता है, चूँकि ये बात बहुत ज़्यादा घुमाते-फिराते नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं साहिब जलालैन। तो साहिब जलालैन की
تفسیر جلالین کی ایک شرح ہے جو حضرت علامہ شیخ احمد بن محمد صابی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور تفسیر صابی کے نام سے حاشیہ صابی بہت مشہور معروف ہے۔ اس میں قول حضرت احمد بن محمد صابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا، وہ کہتے ہیں ہوا قول عکرمہ وطائفہ ووجہ بامور منها ان لیلۃ النصف من شعبان۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ المبارکہ کون سی رات ہے، لیلۃ البرات کون سی رات ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اکرمہ کا قول ہے، یعنی بہت بڑے مفسر ہیں، تابعی ہیں، ان کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کا اور اس کے علاوہ بہت سے بڑے بڑے اسکالرز کا، یعنی تابعین کا یہ قول ہے کہ وہ 15ویں نصف شعبان کی وہ رات ہے۔ اور یہ تفسیر صابی میں بھی آیا ہے، حاشیۃ الصابی علی الجلالین میں بھی آیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات تفسیر کبیر میں بھی آئی ہے۔ تفسیر کبیر امام رازی کی بھی بہت مشہور معروف تفسیر ہے، اس میں بھی اس بات کا ذکر ہے۔ یہ دو حوالے اس کے ذریعے، ایک تو جامع ترمذی میں اس کا ذکر آیا، وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یعنی حدیثوں میں بھی یہ بات آئی ہے۔ اس کے علاوہ تفسیر کی کتابوں میں بھی یہ بات نقل ہے کہ 15ویں شعبان کی جو رات ہے وہی لیلۃ المبارکہ ہے۔ تو جب قرآن سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے اور احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے تو پھر اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے، اور اس میں اختلاف کی اس واسطے بھی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کا اہتمام کر رہے ہیں، اور بندے خواہ کے الجھنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس میں پرابلم کہیں بھی کوئی بھی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیلۃ النصف من شعبان یعنی شب برات جب آتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ گناہ گاروں کو اللہ کے حضور حاضر ہونے کا موقع ملتا ہے، اور پھر وہ اللہ رب العزت سے بخششیں مانگتے ہیں۔ تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا بندہ اگر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے تو یہ بہت خوبصورت بات ہے، اور اس حوالے بہت ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں نے 3 کتابوں کا تو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا ہی۔ جامع ترمذی کا بھی ذکر کیا، حاشیۃ الصابی علی الجلالین کا بھی ذکر کیا، میں نے آپ کی خدمت میں تفسیر کبیر کا بھی ذکر کیا۔ ایک اور حوالہ رکھ دیتا ہوں تاکہ بات اور مضبوط ہو جائے۔ روح المعانی میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ روی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما تقتضی الاقضیۃ کلها لیلۃ النصف من شعبان۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، روح المعانی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول نقل ہے، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس کا مطلب سیدھے سیدھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچیرے بھائی۔ آج کل لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ 15ویں شعبان شب برات کا اہتمام یہ ہندوستانیوں نے اور پاکستانیوں نے شروع کیا ہے۔ میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا، حضرت عبداللہ ابن عباس نہ ہندوستانی ہے نہ پاکستانی ہے، وہ رسول اللہ کے چچیرے بھائی ہیں، مکے میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، حضور کی معیت اور صحبت ان کو میسر آئی۔ وہ کہتے ہیں، روح المعانی میں ہے کہ لیلۃ النصف من شعبان یعنی شب برات کو لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو ان سارے اقوال سے میں یہ بات پتہ چلتی ہے۔ میں حدیث اگر آپ کو سناؤں اس موضوع پر تو کثرت سے روایات وارد بھی ہیں شعبان کی 15ویں شب کے حوالے سے۔ میں نے 2-4 حوالے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر نے اپنی کتاب الغنیہ لطالبی طریق الحق، حضرت محبوب سبحانی غوث الاعظم دستگیر جیلانی قدس اللہ تعالیٰ سر العزیز نے بہت تفصیل سے اس رات کیا ہوتا ہے اس کا بہت تفصیل سے 2-4 صفحوں پر بیان فرمایا ہے کہ 15ویں شب کو کیا ہوتا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں جتنے حوالے رکھے، جامع امام ترمذی کا حوالہ، حضرت امام صابی کا حوالہ، اسی طرح امام رازی کا حوالہ، حضرت عبداللہ ابن عباس کا حوالہ، پھر اسی طرح حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر کا حوالہ، یہ چند حوالے میں نے آپ کی خدمت میں وہ جو میرے ذہن میں آئے میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دی۔ اگر آپ کھنگالیں کتابوں کو تو ہمارے اسلاف کی، اور وہ اسلاف جن کا تعلق نہ ہندوستان سے ہے نہ پاکستان سے ہے، وہ اسلاف دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اسلاف جو 1400 سال جن کی ہسٹری ہے، ان ساروں نے کہا ہے کہ یہ رات برکت والی رات ہے، اور یہ رات وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ تقدیروں کے فیصلے فرمایا کرتا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنے اقوال کے سننے کے بعد کوئی بھی بندہ اس رات کو لائٹ لے گا یا اس رات کی عظمت کا یا اس رات کی اہمیت کا انکار کرے گا۔ چونکہ اگر کوئی بندہ انکار کر رہا ہے تو وہ تنہا کسی فرد کے قول کا انکار نہیں کر رہا ہے، بلکہ امت کے ہزاروں علماء اور لاکھوں اسکالرز کی تحقیق کا انکار کر رہا ہے، اور نہ صرف علماء اور اسکالرز کا بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کا انکار کر رہا ہے۔ تو جی باضابطہ اس سلسلے میں احادیث ثابت ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ النصف من شعبان یعنی شب برات عظمت والی رات ہے، برکت والی رات ہے۔ ماشاء اللہ، بہت بہترین انداز میں آپ نے بہت اچھے حوالے دیے ہیں، اور سب سے سیر حاصل بات یہ ہے اس میں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں مخالفین کہ شب برات کا اہتمام ہندوستان اور پاکستان میں ہوتا ہے، جبکہ یہ تمام حوالے ہیں یہ پورے جو ہے اکابرین جو عرب دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہاں یہ بات رد ہو جاتی ہے کہ ان کی مخالفت جائز نہیں ہے۔
موٹی موٹی زبان میں موٹے موٹے طور پہ جو علم حاصل کرتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پھر اس کے بعد یہ آیت ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ، تو اسی لیے یہ دونوں کو ایک جگہ ملاتے ہیں، اس کو کیسے آپ کریں گے؟ یہ بہت خوبصورت آپ کا سوال ہے کہ واقعی دونوں میں کانٹرڈکشن نظر آ رہا ہے کہ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ شب برات میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن مجید میں واضح طور پر یہ بات کلیئرٹی کے ساتھ نقل ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن شعبان میں نہیں اترا، قرآن تو رمضان میں اترا ہے، اور پھر شب رمضان میں بھی شب قدر میں قرآن کا نزول ہوا، یہ بھی طے شدہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور حضور نے بارات کا ارشاد فرمایا کہ وہ رمضان کی آخری طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ جب یہ کلیئرٹی کے ساتھ ایک بات آ گئی ہے تو پھر یہ شب برات کی طرف یہ منسوخ کرنا کہ یہ نزول قرآن کی رات یہ کیسے ہے، یہ سوال انتہائی ویلڈ ہے اور یہ سوال ہونا چاہیے۔ نزول قرآن کی دو کیفیتیں علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں۔ عام طور پر ہم آدھا علم لیتے ہیں، اسی واسطے بہت سی جگہوں پر ہمیں پرابلم ہوتا ہے۔ علم کو پورے کا پورا اس کی ٹوٹیلٹی کے ساتھ جب ہم حاصل کرتے ہیں تو بہت سے جھگڑے خود بخود ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ اسی کو اردو زبان میں کہتے ہیں نیم حکیم قطرہ جان، جو نیم حکیم ہوتا ہے اس سے جان کا قطرہ بن جاتا ہے۔ تو یہ جو نیم حکیم ہے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ قرآن کا نزول دو قسم کا ہے، ایک نزول لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر، اور پھر دوسرا نزول آسمانی دنیا سے قلب رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ یہ دو سلسلے ہیں قرآن کے نزول کے۔ شب برات میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر قرآن اتارا، اور پھر آسمانی دنیا سے تھوڑا تھوڑا کر کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نزول فرمایا۔ شب قدر کیسے نزول کی رات ہے؟ تو پہلا ریویلیشن جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک پر ہوا تو رمضان کا مبارک مہینہ تھا اور قدر والی رات تھی۔ اور شب برات میں کیا ہوا؟ لوح محفوظ سے قرآن آسمانی دنیا پر اترا۔ تو یہ دو قسم کا نزول ہے قرآن کا۔ ان دونوں چیزوں کو جب ہم سمجھ لیتے ہیں تو ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ نزول جو دو الگ الگ کیفیات سے ہوا ہے وہ دونوں راتیں شان والی، وہ رات بھی شان والی ہے جس رات آسمانی دنیا سے جبریل امین علیہ السلام قرآن لے کر رسول اللہ کے قلب پر انہوں نے نازل فرمایا، وہ رات بھی شان والی ہے، اور شب برات بھی شان والی ہے جس رات اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے قرآن کو آسمان پر اتارا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شب برات کا اللہ نے انتخاب کیوں فرمایا ہے قرآن کے نزول کے لیے؟ تو یہ بات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کے ساتھ فرما دی ہے کہ شعبان کی 15ویں رات جو ہے وہ فیصلوں کی رات ہے۔ اس رات ساری چیزوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک معنی میں ایک سال کا بجٹ طے ہوتا ہے شعبان کی 15ویں رات کو، باضابطہ اس حوالے سے کہ کون مریں گے، کون پیدا ہوں گے، کتنوں کو رزق دیا جائے گا، کتنوں کو بیماریاں دی جائیں گی، کتنوں کو حادثات کا شکار بنایا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت شب برات میں فیصلہ فرماتا ہے۔ تو قرآن کے نزول کے لیے بھی اللہ رب العزت نے اسی رات کا انتخاب فرمایا ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت کلیئرٹی کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ حدیث سنن ابن ماجہ میں آئی ہے، شعب الایمان میں آئی ہے، کنز العمال میں آئی ہے، تفسیر در منصور میں آئی ہے۔ یہ حدیث آپ نے بچپنے سے سنی ہے مگر اس کو دہرانا انتہائی ضروری ہے تاکہ بات کلیئر ہو سکے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب 15ویں شعبان کی رات آئے تو اس کی رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس الى سماء الدنيا۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مغرب ہی سے، اس رات کی مغرب ہی سے آسمانی دنیا کی طرف نزول جلال فرماتا ہے، خصوصی رحمت فرماتا ہے، فیقول، اور اللہ رب العزت پوچھنے لگتا ہے، الا من مستغفر فاغفر له، کوئی ہے بخشش کا طلبگار میں اس کو بخش دینا چاہتا ہوں، الا مسترزق، کوئی ہے رزق کا طلبگار فارزقه، میں اس کو رزق دینا چاہتا ہوں، الا مبتلا، ہے کوئی بیماریوں میں مبتلا، پریشانیوں میں مبتلا، فاعافیہ، میں اسے عافیت عطا فرمانا چاہتا ہوں، الا کذا الا کذا حتی یطلع الفجر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مغرب سے لے کر فجر تک پوچھتا رہتا ہے کوئی بیمار ہے تو شفا دوں گا، پریشان حال ہے تو پریشانیوں کو دور فرماؤں گا، اور اگر مصیبت میں مبتلا ہے تو اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا، زندگی مانگتا ہے تو زندگی دوں گا، رزق مانگتا ہے تو رزق دوں گا۔ یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام عام طور پر یہ رات آتی تھی چلی جاتی تھی مگر لوگوں کو اطلاع نہیں ملتی تھی۔ شب برات کا ایک انعام کے طور پر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتلا دیا کہ لوگ آج تمہاری زندگیوں کا فیصلہ ہونے والا ہے، اب تمہیں میں نے اطلاع دے دی ہے کہ تم اب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاؤ،
زندگی چاہتے ہو، رزق چاہتے ہو، امن چاہتے ہو، شانتی چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، راحت چاہتے ہو، بولو اپنے پروردگار کو، وہ آج فیصلہ فرمانے والا ہے، اور وہ ایسا نہیں ہے جو مجبور ہے، وہ مرضی کا مالک ہے، وہ مولا ہے، وہ جس کے چاہے، جس کے بارے میں جو چاہے لکھ سکتا ہے، مٹا سکتا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، وہ جو چاہتا ہے لکھتا ہے، وہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے۔ وعنده ام الکتاب، اور ام الکتاب اس کے پاس ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم پر رحم کھایا جائے تو دو کام کرو، ایک کام یہ کرو کہ روزہ رکھ لو، تاکہ روزے کی وجہ سے اللہ، میرا بندہ روزے دار تھا، اللہ رحم فرما دے گا، پورے سال تم پر کرم فرما دے گا، وہ بڑا کریم رب ہے۔ دوسرا، قیام کرو، راتوں میں جاگ کر عبادت کرو، تلاوت کرو، استغفار کرو، درود پڑھو، سلام پڑھو، تاکہ اللہ کو رحم آ جائے تم پر، اور اس ایک رات کی عبادت کی وجہ سے تمہارا پورا سال اللہ رب العزت مبارک بنا دے اور زندگی کے تمہارے فیصلے بہتر ہوں۔ تو جی یہ حدیث مبارک کے ذریعے بات انتہائی کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ رات فیصلوں کی رات ہے، اور یہ رات بڑی برکت والی رات ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں حوالے دیے ہیں، حوالے پھر ایک مرتبہ ہمیں ذہن نشین کرنا ہے۔ کنز العمال ہے، سنن ابن ماجہ ہے، تفسیر در المنصور ہے، شعب الایمان ہے امام بہقی کی، یہ بڑی بڑی کتابیں ہیں، چھوٹی موٹی کتابیں نہیں ہے، حدیث کی بڑی بڑی کتابیں مانی جاتی ہیں۔ سنن ابن ماجہ تو احادیث کے ذخیرے میں سیاہ ستہ میں شمار کی جاتی ہے، اس کی روایت مبارکہ ہے، جس سے ہمیں اندازہ لگتا ہے کہ اس رات کی بڑی اہمیت ہے۔ جی مخالفین یہ بھی کہتے ہیں یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آسمان دنیا پہ تشریف لانے اور صدا دینے کی جو بات ہے، یہ تو ہر دن تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ آتا ہے اور بندوں کو ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی میرے سے مانگنے والا، بخشش طلب کرنے والا، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ بالکل یہ بات طے شدہ ہے کہ ہر روز تہجد کا جو وقت ہوتا ہے، آسمانی دنیا کے دروازے بھی کھلتے ہیں، اللہ رب العزت بندے سے مخاطب بھی ہوتا ہے، اللہ سوال بھی کرتا ہے، مگر عام طور پر تہجد میں اٹھنا یہ بہت تھوڑے بندوں کی قسمت میں ہوتا ہے، اور اعلان ہونے کے باوجود بھی کروڑوں مسلمانوں میں سے دو چار مسلمان ایسے ہوتے ہیں جن کو تہجد کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں میں بہت تھوڑے بندے ہیں، بہت تھوڑے ہیں جو راتوں میں اٹھ کر مجھے پکارتے ہیں اور راتوں میں مجھ سے بخشش طلب کرتے ہیں، ایسے بندے بہت تھوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو تو بخشنا چاہتے، ان کا تو طے شدہ فیصلہ ہے کہ ان کی بخشش ہونے والی ہے جو تہجد میں اللہ کو پکارتے ہیں۔ یہ رات اللہ نے اس واسطے مقرر کی ہے، تہجد میں جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے نیک، متقی، برگزیدہ، چنندہ، اچھے سچے منتخب بندے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ایک رات ایسی مقرر فرمائی ہے کہ اس میں صرف نیکوکار اللہ کو نہ پکاریں بلکہ غافلین بھی اللہ کو پکاریں، اور وہ بھی اپنا نام قانتین میں لکھا لیں، وہ بھی اپنی بخششوں کا سامان کر لیں۔ یعنی یہ رات گناہ گاروں کے لیے ایک معنی میں آتی ہے کہ ان کو چونکہ تہجد میں اللہ پکارتا ہے، وہ ریسپانس نہیں دیتے، تو اللہ نے مغرب ہی تو ان کو آفر دے دیا کہ آ جاؤ، تمہیں اگر تم تہجد میں اٹھ کر مجھے نہیں منانا چاہتے، ایک رات ایسی مقرر کر دیتے ہیں کہ مغرب ہی سے تمہارے لیے صدائیں بلند کرتے ہیں، آ جاؤ اور میں تمہیں بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ تو ایک معنی میں ایک اللہ کا خصوصی نام ہے شب برات کی شکل میں جو اللہ نے ہم پر فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ نے بہت ہی پیارے انداز میں بتایا کہ شب برات کی اصل آپ نے پورے حوالے دیے، نہ صرف احادیث کے بلکہ فقہی کتب سے بھی جو ہے آپ نے حوالہ دیا ہے، اور آپ نے یہ بھی ڈفرینشیٹ کیا ہے کہ شب قدر سے کس طرح سے شب برات الگ ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً روزانہ تہجد کے وقت صدا دیتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا تو مجھ سے مانگے، مگر وہ لوگ جو سوئے رہتے ہیں، وہ لوگ جو فجر بھی نہیں پڑھتے، وہ لوگ عشاء بغیر پڑھے سو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ایک اور موقع اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے شب برات جیسی راتوں کو دے کر۔ تو یہاں سے مغرب سے ہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تا وقت فجر جو ہے اللہ تعالیٰ یہ صدا دیتا ہے۔ اب جو کوئی اس میں اہتمام کر لیا وہ پا لیا، اگر شکوک و شبہات میں رہا تو وہ محروم رہا، آخری موقع بھی گنوا دیا۔ جنت میں جا بھی اگر پہنچ بھی گئے تو درجات نیچے، کون چاہتا ہے چھوٹے درجے میں جانا؟ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بڑا درجہ ہو۔ مولانا آپ کا بے حد شکریہ، جو ہے تو شکوک و شبہات آپ نے لوگوں کے دور کیے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں اس رات میں کیا کیا اہتمام کریں اس تعلق سے بات کریں گے، ممکن ہو اگر مولانا ہی اگر وقت دے دیں تو ہم اس تعلق سے بات کریں گے، ورنہ اللہ کے دین کی خدمت ایسی کسی طرح سے جاری و ساری رہے گی۔ مولانا آپ کا بے حد شکریہ۔ جزاکم اللہ خیر، بے حد شکریہ۔ تو ناظرین، اس ایپیسوڈ کو زیادہ سے زیادہ دیکھیے اور اپنے احباب میں شیئر کیجئے تاکہ ان کی غلط فہمی وقت سے پہلے دور ہو جائے، اور پورے چاق و چوبند ہو کر پورے اہتمام سے شب برات کا اہتمام کریں اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کریں، اللہ کو راضی کریں۔
ہمیں اپنی دعا میں ضرور شامل فرمائیے. تمام ہماری BBN ٹیم کو اپنی دعا میں یاد فرمائیے. تب تک کے لیے دیجیے، اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. شب بخیر.